अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी आपका होस्ट आमिर अली ऑन 89 चैनल। जो आप ग्लोबल फिनोमेना देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिकल, जियो इकोनॉमिकल, इसी पे सब हम आज डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ होगा पैनल बड़ा खूबसूरत, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद अहमद खान साहब, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा यूएन में पाकिस्तान के नुमाइंदे रहे हैं। सर, इंट्रोडक्शन तो है आपका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। सर, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ कि रीसेंट रोल जो इस वक्त पाकिस्तान ने, स्पेशली कंसिडरिंग द मिडल ईस्ट सिचुएशन, जो क्राइसिस वहाँ पे चले हैं और वो ग्लोबल क्राइसिस बन गए और उन क्राइसिस की वजह से इकॉनमी भी बहुत इफ़ेक्ट हुई, तो उस पर मैं आपके जो व्यूज़ हैं कि क्या पाकिस्तान इज़ इन अ पोजिशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखिए, हमें जितनी अहमियत इस वक्त मिली हुई है बिकॉज ऑफ आर जियो पोलिटिकल लोकेशन, वो मैं समझता हूँ कि सही तौर पर हमारी इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज किया जा रहा है। बदकिस्मती से हमने अपने आप को इकोनॉमिकली मैनेज ठीक नहीं किया हुआ। मुल्क अंदर से खोखला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुल्कों की इकोनॉमी जो है, मईशत बिल्ड होती है अगर गवर्नेंस ठीक हो। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ अंदर से गवर्नेंस कभी भी ठीक नहीं हुई है। और उसके अलावा ये है कि हमारा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें कभी भी कोई रिफॉर्म नहीं की गई, जिसकी बेहद ज़रूरत है। अब मैं इस वक्त यहाँ बैठकर तो तफसील आपको नहीं दे सकता, लेकिन बुनियादी तौर पर एक इकोनॉमी का होता है कि इकोनॉमिक गवर्नेंस जो होती है, इट हैज टू बी इन थ्रू स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ, dispensation of absolute justice without regard to an individual's family background, religious beliefs, economic status और official position। तो ये जो चीजें हैं हमारे मुल्क में, तो पर्क्स और प्रिविलेजेस यानी बंदे की हैसियत पर सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको एक पाकिस्तानी की हैसियत से वो सब कुछ नहीं मिल रहा। बदकिस्मती ये है। अब देखिए ना, जिस तरह आप दुनिया के मसाइल, आपको कहा गया है कि मीडिएट करें, ठीक है ना। अब वो मीडिएशन के लिए जब लोग आपकी तरफ देखते हैं, तो वो सिर्फ इस बात पर तो नहीं देखते कि आपने हिंदुस्तान को एक मरका हक से शिकस्त दे दी थी तो आप दुनिया में तोप बन गए हैं मईशत की। आपकी अंदर से मईशत तो ये है कि आज आईएमएफ का कर्जा ना मिले तो आपकी इकोनॉमी बिल्कुल बंद हो जाती है। जब कर्जों पर आपकी पूरी मईशत चल रही हो, कर्जा ना मिले तो हर चीज स्टॉप कैप हो जाती है। और फिर यह है कि आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, कोई भी हो, मैं किसी को पर्सनैलिटी को नहीं डिस्कस कर रहा, वो यानी मईशत तो जानते ही नहीं कि मईशत इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। उनकी नजर में सिर्फ टैक्स लगाना और टैक्सों की वसूली, ये मईशत है। तो ये तो कर करके थक गए हैं। वो एफबीआर के जिम्मे डाल दिया जाता है कि एफबीआर ने इतना ये कम कर दिया, ये नहीं किया। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जब तक हम अपने, कहते हैं ना, घर के मसाइल घर के अंदर हल करने होते हैं, होम बेस्ड सॉल्यूशंस तलाश करना होता है। ये नहीं होगा कि आप जाके लोगों से मिलते करें, कभी सऊदियों से पैसे मांगते हैं, कभी अमारात से मांगते हैं, कभी चीन से मांगते हैं, और कभी अमारात आईएमएफ। ये चीजें छोड़नी होंगी, सेल्फ रिलायंस करना है खुद पे। जी सर, शमशाद साहब, मैं इसी में आपकी बात से जो मैं एक मतलब और निकाल पाया हूं कि क्या यह भी मुमकिन है कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसी और अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसी को साथ लेके चलना चाहिए। जो मैं मोस्टली देखता हूं कि पाकिस्तान इज नॉट दैट सक्सेसफुल। जैसे आपने इरशाद फरमाया कि जी, जिस तरह कभी हम आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी हम कतर के पास जाते हैं, कभी हम चाइना के पास जाते हैं, तो क्या इसमें भी कोई इंटरलिंक है? नहीं, देखें, बात यह है, पहले तो आपको फॉरेन पॉलिसी समझने की जरूरत है। जी आप फॉरेन पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल उस तरह जिस तरह इंपोर्ट की पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट की पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी वो पॉलिसी नहीं होती है।
یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. فارن پالیسی اس قسم کی پالیسیوں میں سے نہیں ہے جن میں ہر سال تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں یہ ہونا ہے کہ آپ نے فائدہ کہاں سے اٹھانا ہے، نقصان کہاں سے بچنا ہے. بھائی فارن پالیسی از نتھنگ بٹ ایکسٹرنل ریفلیکشن آف واٹ یو آر فرام ود ان. جو کچھ آپ اندر سے ہوتے ہیں اس کا بیرونی عکس وہ فارن پالیسی ہوتا ہے. اگر وہ عکس آپ کا ٹھیک نہیں جا رہا تو پھر آپ کی فارن پالیسی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ ٹھیک جا رہا ہے تو پھر فارن پالیسی ٹھیک ہے. ٹھیک کیسے جائے گا؟ ٹھیک جائے گا کہ پہلے آپ کا گورننس کا سٹرکچر ٹھیک ہو. آپ تو دنیا میں ایک واحد مثال ہیں، یعنی 4 صوبوں کی، جو ان کا سائز، جن میں سے پنجاب جو ہے بذات خود دنیا کے کوئی کم از کم 15-20 ملکوں سے بڑا ہے. یعنی آپ کی جو صوبائی سٹرکچر ہے وہی ڈیفیکٹو ہے، اس کو آج تک کبھی سوچا ہی نہیں. اور اس کی وجہ ہے، میں بتا دوں کہ آپ کے حکمران جو ہیں نا، ان میں کبھی بھی کیلیبر نہیں رہا، کمپیٹنس نہیں رہی. انہوں نے دیکھا کہ حکمرانیت صرف یہ ہے، ایک تو خاندانی وراثت ہونی چاہیے کہ میرا بچہ ہے وہی حکمران بن سکتا ہے. میں ان باتوں کے بالکل خلاف ہوں. یہ حکمرانی جو حیت ہے، ہیریڈیٹری سکسیشن کا سسٹم ہے، یہ تو فوری، یہ بادشاہتوں کے زمانے میں ہوتا تھا، خلافتوں کے زمانے میں ہوتا تھا. یہ جمہوریتوں کے دور میں تو یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. اب آپ کے ہاں ایک ایسا ہے کہ 2 خاندان ہیں، وہ گزشتہ 50 سال سے اس ملک کو انہوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ان کو خود پتہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کمپیٹنس ہے، نہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اکنامک گروتھ کیا کہتے ہیں. اکنامک گروتھ کو وہ فائنانس منسٹر کسی بینکر کو لگا دیتے ہیں اور بس وہ دیکھتا ہے ڈیبٹ کریڈٹ کیسے کرنا ہوتا ہے. اور پھر یہ دوسری بات آپ یہ سوچئے کہ جب آپ آزاد ہوئے تھے تو وہ انگریزوں کا سسٹم تو ختم ہونا چاہیے تھا. انڈیا نے پہلے 3 سالوں میں اس سسٹم سے نجات حاصل کر لی تھی جو انگریزوں کے زمانے کا تھا، کلونیل سسٹم. انہوں نے پہلے 3 سالوں میں 1947 سے 1950 تک اپنا آئین بنا لیا، اپنی اکنامک ریفارمز کر لی، اپنی پولیٹیکل ریفارمز کر لی، اپنی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کر لی، اپنی لینڈ ریفارمز کر لی، اور اپنی فوج کا رول ڈیفائن کر دیا. تو یہ، اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ آپ کا آئین بن گیا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے we took 9 years from 1947 to 1956, 9 years and 8 governments. یعنی ان 9 سالوں میں 8 حکومتیں ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کھینچ کے بدلی، سمجھ گئے، اور اس میں سپیس دیتے رہے فوج کو. یہ سیاستدانوں کا کام تھا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ فوج کو ساتھ ملا کے ہم نے چلانا ہے سارا. دیٹ از ہاؤ ہمارا ایک ڈیفیکٹو سسٹم ایوالو ہوا ہے، جو آج تک وہی چل رہا ہے، اور ہم اسی کی نمونہ بن چکے ہیں اسی کا. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہوتا ہے نا، جو ریوائول ہوتی ہے، یعنی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ صرف کنسسٹنسی ان میکرو اکنامک پالیسیز کے ذریعے سے ہوتی ہے. یعنی اگر جب صرف معیشت کی بات کرتے ہیں، اینڈ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف کنٹریز نیچرل اینڈ ہیومن ریسورسز، جی جی سر. particularly development of agricultural and industrial and technocratic base. تو سب سے بڑا جو ہے نا اصول وہ یہ ہے کہ سیلف ریلائنس، austerity, simplicity, they should be the cardinal principles of your national life in all its spheres. Loans are not. دیکھیں میں باہر رہ کے ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہماری اکنامک پالیسی ہم بہت چلا رہے ہیں. یعنی میں 40 سال فورن سروس میں رہا ہوں. جب لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ کیا تھی فورن پالیسی، میں کہتا تھا ہماری فورن پالیسی بہت اکنامک پالیسی چلتی تھی، کیونکہ ہم ہمیشہ قرضے لیتے تھے. قرضے لینا ہی ہماری اکنامک پالیسی بن گئی تھی، فورن پالیسی بن گئی تھی. اصل چیز یہ ہے کہ یہ سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے، لون جو ہوتے ہیں دے آر ناٹ کیپٹل، they are a liability. Foreign aid and loans will have to be dispensed with while focusing on domestic material, wealth and human resources.
اس وقت تک آپ کی جو ڈومیسٹک ویلتھ اور ریسورسز کارآمد نہیں ہوں گے جب تک آپ باہر کی امداد اور لون پر رہیں گے. اور اسی پہ نہیں، آپ نے ابھی مثلا دیکھیے آپ کے لوگوں نے پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر، یعنی نیشنل فلیگ بیئررز کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا، ایئرپورٹوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جو ضروری چیزیں کرنے والی ہیں وہ نہیں کی ہیں. ایک تو سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ جو آپ نے ہرے نمبر کی گاڑیاں لوگوں کو دی ہوئی ہیں، یہ انڈیا نے بالکل کسی کو اجازت نہیں ہے. امریکہ، برطانیہ، سب وہاں پہ جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے یا سینئر آفیشل ججز، وہ اپنے ٹیکسیوں پہ سفر کرتے ہیں، سب ویز پر سفر کرتے ہیں. کسی کے پاس سرکاری گاڑی نہیں ہوتی ہے. انڈیا میں بھی میں بتا رہا ہوں ہم نے وہی انگریزوں والا سسٹم رکھا ہوا ہے. جب تک آپ یہ ہرے نمبر والی پلیٹوں کو ختم نہیں کریں گے، اور ٹھیک ہے سب افورڈ کر سکتے ہیں. میں بتاؤں، میں نے نواز شریف کو کہا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے لاسٹ ٹرم میں 13 سے 18 سے، میں نے کہا تھا کہ یہ بند کرو اور تم اس کو مانیٹائز کر دو، لوگوں کو سیلری کے ساتھ الاؤنس دو اور ٹرانسپورٹ کا، اور یہ گاڑیاں جو سرکاری ہیں یہ ڈرائیوروں کو آپ آکشن کر دیں تاکہ اس کی پھیلاؤ ہو جائے، اس کا فائدہ لوگوں کو ہو جائے، وہ کمائی کریں گے اس سے. تو یہ مگر کوئی مانتا نہیں. یہ بیوروکریسی جو ہے سب سے بڑی کرپٹ بیوروکریسی دنیا میں پاکستان کی ہے. لارجسٹ بیوروکریسی ہے، یعنی جس نے صوبوں کے سائز دیکھی ہے بیوروکریسی کے، اتنی بڑی بیوروکریسی آپ کو امریکہ میں نظر نہیں آئے گی. میں سر نے امریکہ کے جا شمشاد کے صاحب، بڑے بڑے شہروں کی آپ نے بیوروکریسی. اتنا وائڈر ایک اینگل دیا، اور اس اینگل میں ایک بات خاص طور پہ آپ نے جو ذکر کی کہ وہ ایک فیوڈلزم جو پاکستان میں پچھلے لائک 78 ایئر سے چل رہا ہے، اور بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہی لوگ ہیں، وہی خاندان ہے جو پارٹی بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، 1 2 3 دیٹ پارٹیز، بٹ دا سیم پیپل لائک کوئی چاچا ماما اس طرح کی سچویشن میں. تو یہ جو سسٹم ہے، یہ پارلیمنٹری سسٹم جس کو ہم بیس بنا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی آگے چل سکتی ہے یا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ود دس کائنڈ آف، یہ جیسی بھی ہمارے پاس جو شرفا ہیں، جس طرح بھی اشرافیہ ہے، تو یہ ایک ڈیمیجنگ سچویشن جس کو آپ نے ہی ہائی لائٹ کیا کہ انہوں نے انڈیا نے فوری طور پہ سب سے پہلے اسے ابالش کیا. شوڈ ناٹ وی ٹیک سم میئرز فار دیٹ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش نے ختم کر دیا ہوا ہے. یہ صرف آپ کے ملک، واحد ملک ہے دنیا میں جہاں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. یعنی پرکس اور پریویلیجز، آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں، سینئر بیوروکریٹس، ان کے گھر ایک گاڑی نہیں ہوتی، 4 4 5 5 گاڑیاں ہیں ڈالے، اور وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ملے ہوئے ہیں فیسلٹی. ہمارے ہاں نہ صرف یہ نہیں کہ فیسلٹیز پرکس اور پریویلیجز ہیں، بلکہ مس یوز ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ فیسلٹیز ہیں، وہ وہی فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں، سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، سرکاری آرڈرلیز ان کے گھروں پہ کام کرتے ہیں. یعنی یہ ملک نہیں ہے اپنی، وہ سمجھا ہوا ہے کہ ملکیت ہے، بادشاہت ہے، جو سارے یہ سرکاری ملازم اور اس میں جتنے آپ کی کابینہ ہیں، ججز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ سب لوٹ مار کر رہے ہیں سر بس. شمشاد صاحب، میرا ایک کوسچن جو میرے ذہن میں اپیئر ہوتا ہے کہ ایک پیریڈ تھا جب آپ سیکرٹری خارجہ اس کے بعد یو این میں گئے، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان نے نئے نئے ایٹمی دھماکے کیے تھے، پاکستان کو تھوڑی سی پرابلم بھی آ رہی تھی، فائنینشیل پرابلم بھی آ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز پہ بھی یعنی ویسٹ کے ساتھ ایک تھوڑا سا ایک فروزن سٹیج تھا. تو کیا اس وقت آپ نے، کیونکہ آپ کی ایک وزڈم تھی، ہاؤ ڈیڈ یو مینیج ایٹ دیٹ ٹائم اسپیشلی کہ پاکستان کے گلوبل امیج کو اس وقت کیسے مینیج کیا آپ نے؟ دیکھیں اس وقت یہی تھا کہ امیج کو بہتر کرنا تھا، پاکستان کی سچویشن جو تھی اس کو پروجیکٹ کرنا تھا. کرپشن اسی طرح تھی، وزیر جو تھے وہ اسی طرح کرپشن کر رہے تھے. لیکن یہ تھا کہ ہم نے اس وقت، میں تو چونکہ ایک خاص پوزیشن، مجھے ذمہ داری مل چکی تھی، اور وہ ذمہ داری اس وجہ سے ملی تھی کہ انڈیا نے دھماکے کر دیے. اور ہم نے تو، ورنہ ہمیشہ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم تو نیوکلیئر فری ریجن چاہتے تھے ساؤتھ ایشیا کا. یہ بھٹو کے زمانے سے ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اور لیکن بھٹو نے شروع کر دیا تھا کہ ہم نیوکلیئر بام بھی بنائیں گے چاہے گھاس کھانی پڑے. تو وہ چیزیں تو خیر ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں، ہمارے زمانے میں یعنی
کوئی حالات اس قسم کے فرق نہیں تھے. جو ملک میں جو برائیاں ہیں وہ یہ جو آج ہیں یہ اس وقت بھی تھیں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن میں تو فیصلے کرنے والے وہ نہیں ہوں نا. فیصلے وہ کرتے ہیں جو اوپر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. کیونکہ آج بھی وہی لوگ ہیں. کوئی فورن سیکرٹری اس قسم کے فیصلے نہیں کرتا. میں اپنے اوپر، ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب میں نے چارج لیا تھا جس دن، تو مجھے کہا گیا تھا کہ جی میرے پاس گاڑی ہے. میں 97 میں فورن سیکرٹری بنا ہوں. ابھی تو میں فورن سیکرٹری بننا نہیں چاہتا تھا. میں نے مجھے پتا چلا، میرے ڈرائیور نے مجھے کہا کہ سر میں نے سنا ہے کہ آپ فورن سیکرٹری بن رہے ہیں. کیونکہ میں آیا تھا 6 سال ایران میں سرو کر کے واپس پہنچا، تو میں اسپیشل سیکرٹری تھا. فورن آفس کی ری آرگنائزیشن کر رہا تھا. اتنے میں وہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ توڑ دی گئی. اور یہ پالیٹکس ہمارے یہاں جو چل رہی ہے، جو پریزیڈنٹ تھا اس نے توڑ دیا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن گئی. تو وہ جو کیئر ٹیکر فارم منسٹر نے، اس نے مجھے جب دیکھا، ہی ہیڈ سین می ان واشنگٹن ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں اسپیشل سیکرٹری، میں ری آرگنائز کر رہا ہوں. کہتا یو آر بینگ ویسٹڈ، ویئر وڈ یو لائک ٹو گو؟ میں نے کہا جی اب امبیسڈر بنا کے بھجوانا ہے تو میں آئی وڈ لائک ٹو گو ٹو انڈیا. میں نے اپنی پہلی چوائس کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انڈیا تو میں نے دے دیا ہے. دوسرا، میں نے کہا دوسرا چائنا. تو چائنا مجھے مل گیا. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو جب میں تیاری کر رہا تھا، میرا ایگریما آ گیا، میرے کریڈینشلز بن گئے. 1 ہفتے بعد میں نے چائنا کے لیے روانہ ہونا تھا. میں دفتر جا رہا ہوں تو راستے میں ڈرائیور مجھے کہتا ہے کہ سر میں نے سنا، کیونکہ الیکشن ہو گئے تھے اور نواز شریف کو 2/3 میجورٹی مل گئی تھی. وہ ابھی اوتھ نہیں لیا تھا، لاہور میں اس کی ٹوین بنا رہا تھا. تو مجھے ڈرائیور نے کہا کہ سر میں نے سنا ہے آپ فورن سیکرٹری بن رہے ہیں. مجھے بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ میں اس کرپٹ سسٹم میں کام ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کھل کے. اور اس وقت بھی تو میں اپنا بریف کیس رکھا دفتر میں اور میں لاہور آیا. لاہور آئی لوکیٹڈ دا مین ہو واز پٹنگ اپ ہز ٹیم. وہ تھا انور زاہد مرحوم، جو تھا وہ سول سروس کا بندہ تھا. آئی نیو ہم. وہ جب تہران میں میرے ساتھ ہوتا تھا، وہ RCD میں ہوتا تھا، میں ایمبیسی میں ہوتا تھا. تو خیر میں نے کہا کہ دیکھو، یہ میں نے ڈرائیور نے یہ بتایا. کہتے ہو تمہارا ڈرائیور ویری ویل انفارم. تو اب آپ یہ بھی دیکھ لیجیے ہمارے سسٹم کا کہ یہ مجھے ڈائلیما پتہ ہے نا چلتا ہے. سر شمشاد صاحب، یہ تو سسٹم کا ایک ڈائلیما ہے کہ اتنی امپورٹنٹ نیوز اور اتنے امپورٹنٹ بندے کو، اور اگر یہ اس طرح کے لوگ بریک کرتے ہیں. ہاں ابھی سنیے. اور میں نے پھر یہ کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا فورن سیکرٹری. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا میں چائنا جا رہا ہوں اور میں یہ پولیٹیکل سسٹم میں کام کر ہی نہیں سکتا. میں نے صاف کہہ دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ چائنیز ول مس انڈرسٹینڈ. تو کہتا ہے میں اپنی طرف سے کوشش کر لوں گا، تو باقی پھر دیکھیں. تو میں یہ کہہ کے واپس آ گیا. جس دن نواز شریف نے اوتھ لیا ہے، اسی دن میرے ڈائریکٹ فون ہوتا ہے ہمارا پرائم منسٹر کے ساتھ. میرا اسپیشل سیکرٹری کے طور پہ میرا فون تھا. تو وہ بجا اور میں نواز شریف بول رہا ہوں. شاہ صاحب میں نے سنا ہے آپ میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. یہ میرے لیے بہت بڑا ایک تہمت تھی پروفیشنلزم کے حوالے سے. تو میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، میں دراصل چائنا جا رہا ہوں، چائنیز ول مس انڈرسٹینڈ. اور ایسے بھی مجھ سے 2-3 بندے سینئر پڑے ہوئے ہیں. میں نے یہ کہا آپ ان کو دیں جگہ، اصول کے مطابق کریں. This is what I said. اس نے کہا کہ آخر میری باتیں سننے کے بعد، شمشاد صاحب کیا میں توقع کر سکتا ہوں کہ آپ میری ٹیم کا حصہ بنیں گے؟ How could I say کہ no sir, I will not work with you. سر شمشاد صاحب یہ تو آپ کی کریڈیبلٹی، دس گوز انٹو یور فیور. اور تو میں نے کہا کہ ایڈمائریشن تو آلسو. میں نے مان لیا. اور پہلے ہی اس نے مجھے، میں 2-3 باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا کہ ایک سمٹ کروانی تھی وہاں اسلام آباد میں، OIC کی، ہماری گولڈن جوبلی جو ہوتی تھی 97 میں، وہ ہونی تھی پاکستان کی 50 سالہ. تو یہ کروانی ہے. تو وہ میں نے بڑے زبردست طریقے سے کروا دی تھی. پھر اس نے مجھے کہا کہ شمشاد صاحب انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کر دیں. وہ میں نے مارچ سے لے کر جون 3 مہینوں میں انڈیا کے ساتھ وہ کمپوزٹ ڈائلاگ کا ایگریمنٹ نیگوشیٹ کیا جو 50 سالوں میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. اور وہ آج بھی پڑا ہوا ہے اسی طرح، کیونکہ ہم نے خود اس کو ڈیریل کر دیا تھا. ہمارے یہاں کارگل شروع کر کے فوجیوں نے آپریشن شروع کر دی. ادھر ہم امن کی باغ بنا رہے تھے، امن کے سٹرکچرز کھڑے کر رہے تھے، اور ادھر انہوں نے
کارگل کر کے وہ سر شمشاد صاحب میں کیونکہ آپ سے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ہے، کم از کم میرے لیے تو یہی بتا رہا ہوں، میں آج یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں اکانومی پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. آپ اس وقت کی بات کریں، میں صرف یہ کہنا کہ جب میں فورن سیکرٹری تھا تو مجھے کہا گیا کہ سر آپ کے لیے گاڑی کیبنٹ ڈویژن سے منگوانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے لیے کوئی گاڑی نہیں آئی، یہ میرا آرڈر سے. میں نے کہا کوئی پرانی فورن آفس کی پرانی بتاؤ گاڑی پڑی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں پڑی ہے، 92 کی، یعنی 97 نہیں، کوئی 92 کی سرکاری گاڑی جو تھی وہ. میں وہ گاڑی استعمال. شمشاد صاحب آئی ہیو ٹو گو فار مینی کوشچنز، کیونکہ آپ کے سے پوچھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. سر لائک یو سی دا ریسنٹ رجیم ان انڈیا، خاص طور پہ جب بی جے پی کی حکومت ہے اور جس طرح کا ان کی فنیٹک سوچ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بینگ اے گڈ ریلیشن شپ ود انڈیا فار کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے ان فیوچر کہ کوئی ایسا ٹرن آ جائے کہ ہم لوگ اینیمیٹی کی بجائے ایک ساتھ کم از کم گرو کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیں کتنا اچھا سوال کر دیا آپ نے. یہ میری مرضی کا سوال ہے. میں کہتا ہوں کہ امن کے علاوہ کوئی اور الٹرنیٹیو ہوتا ہی نہیں قوموں کی زندگی میں. جو قومیں جنگیں لڑتی ہیں وہ قومیں کبھی بھی نشو نما نہیں کرتی. بس یہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ قومیں پیدا ہوتی ہیں شعراء کی خیالوں میں. جو شاعر ہوتے ہیں نا بڑے بڑے مفکر، وہ اور وہ پھر سیاستدانوں کے ہاتھوں وہ تباہ ہو جاتے، کیونکہ سیاستدان ان کو پراپر طریقے سے چلا نہیں سکتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آپس میں لڑائی یا پھر فوجوں کو تسلط مل جاتا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ گورننس نہیں رہتی. تو پاکستان کا جو برا حال ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہم یعنی جب میں ایک پھر بتاؤں کہ جب 99 کا کو ہوا تو اس وقت اب میں تو ظاہر ہے کہ حکومت میں جب حکومتیں بدلتی ہیں ہم تو ہر حکومت جو بدلنے والی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. کام کرنا ہوتا ہے. ہم ریاست کے کام کرتے ہیں، حکومتوں کے لیے کام نہیں کرتے. ہم پاکستان کا حصہ. تو جب وہ تھا میں نے جو نئی حکومت کے لیے جب کام کیا تو مجھے دھمکیاں آئیں اور کہ جی تمہیں مار دیا جائے گا. یہ جو اس پارٹی جو جس کو اتارا گیا تھا، جس پارٹی نے اس کو ملٹری ڈکٹیٹر تو نہیں تھا، آرمی چیف کو ریموو کیا تھا، اس آرمی چیف نے پھر طاقت لے لی تھی. تو وہ چونکہ میں نے نئی حکومت کے ساتھ میں تھا اور میں نے حکمرانیت کے طور پر میں اپنا چیلنج پورا کر رہا تھا، تو مجھے پھر ادھر سے کہا گیا کہ آپ کو جی ہم وہ یہ تو ٹیکنیکلی اٹس سچ اے لائک فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے شاید آپ نے پہلے کبھی ایکسپوز بھی نہیں کیا ہوگا اس چیز کو. سیکیورٹی گارڈ کا کہا گیا اور کہا آپ کے ساتھ گاڑی کا. میں نے کہا میرے ساتھ کوئی گارڈ نہیں ہوگا. میں اپنی گاڑی کا میں بندہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہوگا، نہ میرے گھر پہ کوئی سیکیورٹی گارڈ. یہ میرے آرڈرز ہیں. تو میں کہتا ہوں میں شروع سے اس سوچ کا مالک ہوں جس سوچ کے مطابق ملک جو ہوتا ہے وہ عوام کی. شمشاد بھائی ایک آپ سے ویری ریسپیکٹفلی ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن، ہاؤ ڈو یو فیل آپ نے چائنا یا اس ایریا میں پورے اس ریجن میں ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ سی پیک؟ از اٹ ریئلی اے گیم چینجر لائک دا وے اٹ ہیو بین ڈسکرائبڈ ان دا پاسٹ؟ کیا میں بات نہیں سمجھا. از دیٹ دا سی پیک از ریئلی اے گیم چینجر؟ جس طرح یہ آف کورس سی پیک تو میں بتاؤں میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں نے پریزنٹیشن کی تھی نیشنل ڈیفنس کالج میں جا کے، یہ 2013 کی بات کہہ رہا ہوں جب یہ شروع ہوا ہے. میں نے کہا تھا یہ ہمارے لیے اپنے نیوکلیئر پروگرام سے زیادہ اہمیت والا پروگرام ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اس کو نہ پاکستان کی بیوروکریسی ہینڈل کرنی چاہیے نہ پاکستان کے سیاستدان، اور یہ صرف ہماری فوج ہینڈل کرے. کیونکہ فوج کو میں دیکھتا تھا کہ اس نے اس ملک کو بچایا ہے ان سیاستدانوں کے پھندوں سے ہمیشہ. یہ میں چاہے گڈ اور بیڈ، لیکن کم از کم اگر فوج نہ ہوتی تو یہ تو پہلی 50 کی دہائی میں اس ملک کو بیچ کے دبئی والوں کو دے کے یا کسی کو دے کے کہیں اور چلے جاتے. یہ جس قسم کے سیاستدان تھے اس وقت بھی یہ فیملیاں ہیں، نام بدل کے، جھنڈے بدل کے، لباس بدل کے، وہی سیاستدان ہیں.
تو یہ جو آپ نے سی پیک کی بات کی ہے، نہ صرف یہ اور کئی چیزیں ہیں. یعنی پاکستان کو کی اہمیت اتنی ہے ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن کی کہ کسی کی اہمیت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. انڈیا از دی موسٹ آئسولیٹڈ کنٹری، اور ہم نے اس پاکستان کو ایک ایسا جیو پولیٹیکل لوکیشن والا ملک بنا دیا ہے بدقسمتی سے کہ سیاستدانوں نے ہماری لوکیشن کو بجائے ایسٹس بنانے کے اس کو لائبلٹی بنا کے رکھا. سر شمشاد ہمیشہ صاحب، میں آپ سے سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بٹ وی آر شارٹ ود دا ٹائم. لیکن خاص طور پہ آپ نے سی پیک کے بارے میں جو چیز بتائی اور جو اس کی آپ نے ایگزیکیوشن کے بارے میں بتایا کہ یہ ان لوگوں کا کام نہیں تھا جن کے پاس نہیں آیا. آپ نے انڈیکیٹ بھی کیا کہ فرام دا بگننگ آپ نے ملٹری کو، انہوں نے ود ان ایئرز ان کے پاس تھا شروع میں، تو انہوں نے پیسے کمانے جس چیز کی تھی، اورنج ٹرینیں، بسیں، سیاسی کارروائیاں شروع کر دی تھی. تو میں تو وہ بریجز بنانے کا سی پیک نہیں بنا تھا، وہ سڑکیں بنانے کے لیے ہی نہیں بنایا گیا تھا. وہ اس کی کنیکٹیوٹی، اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، اس کو دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی چلانی تھی کہ پاکستان کے ذریعے سے مڈل ایسٹ، مغرب، افریقہ تک جانا تھا. ہم نے اس کو ادھر جانے کی بجائے ابھی بھی آج بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں. وہ کوئی بسیں الیکٹرک کر لا لیں، یہ ذاتی خاندانی. یعنی آپ کا مطلب ہے وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں جن سے ووٹ مل سکتے ہیں، اور ووٹ مل کے وہ اپنی گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ that is one thing we did. سر شمشاد صاحب، میں I have been asked for the time. شمشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. Yes please, the last thing you want to say. جی لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ جو آپ کے اس وقت جیو آرز ہیں نا، جن میں گورنمنٹ آفیسز رہتے ہیں، جس طرح لاہور کا جیو آر ہے، اسلام آباد میں ہیں، یہ سب جیو آرز پرائیویٹائز کر دیں گے اور سب لوگوں کو رہنے کے لیے اپنا بندوبست کریں. ان کی تنخواہ میں آپ دیجئے، مانیٹائز کر دیجئے. یہ سرکاری طور پر ریزیڈنسز کسی کے پاس نہیں ہونے چاہیے. ہم لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد رہتے ہیں نا، گاڑیاں بھی اپنی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ بند کر دیں. یہ جو اس قسم کی آسائشیں اور آرائشیں آپ نے مہیا کی ہوئی ہیں، جس دن آپ نے یہ پرائیویٹائز کر دیا جیو آر لاہور کا، آئی ایم ایف کے قرضے سارے اتر جائیں گے. سر شمشاد صاحب، آپ کی بہت زبردست پروپوزل یہ بھی جیو آر کی، اور وہ جو پرائیویٹ گاڑیاں پرائیویٹ یوز ہوتی ہیں اور سرکاری نمبر پلیٹ کے ساتھ، اور وہ مراعات یافتہ طبقہ جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ وہی طبقہ ہے کہ جو آج بھی ہمارے بہت سارے ریسورسز کو کھا رہا ہے. وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک ہیئر. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو آور program Diplomatic Economy. And for the economy we always need to consider it is not only related to the foreign policy, but the situation right now, it is also affecting all this region, not only the region but I think globally. اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب سے. بہت سینئر انالسٹ ہیں، میری بڑی انسپریشن ہے ان سے. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی دا سچویشن ان دا مڈل ایسٹ، جس پہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایگریمنٹ ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا. کبھی بات ہوتی ہے کہ ون پیجر ایگریمنٹ ہوگا، کبھی بات ہوتی ہے کہ فار ون مور منتھ اس کو تھوڑا سا فریز رکھا جائے گا. ہاؤ ڈو یو فیل کہ یہ واقعی کوئی ایسا رزلٹ ہے جو سامنے آ چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، میں نے اب ایک فیصلہ کر لیا. میں نے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جب یہ اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ وہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ون پیج میمورینڈم جو ہے جی تیار ہو گیا ہے، بس جی وہ اسلام آباد میں بھی تیاری ہو رہی ہے، نیچے انڈر دا ٹیبل بہت سفارتکاری ہو رہی ہوگی. بھائی دا پوائنٹ ہے کیا ہوا ہے کل، آپ مجھے بتائیں. وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. آپ مجھے بتائیں کہ کل شام سے تو خوفناک لڑائی ہو رہی ہے یو اے اور ایران کے درمیان. دیکھیں، اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو زیب دیتا ہے کہ جناب ایک طرف چلے میں کہ ڈرافٹ انڈرسٹینڈنگ تیار ہوئی بھی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے کہ اس پہ سگنیچر ہو جائے امریکن اور ایران کے درمیان. تو کیا یہ سٹیٹمنٹ اس کو دینا ضروری تھی کہ جناب ہم تو ایران کو ایک نیوکلیئر ہولوکاسٹ بنا دیں گے، یعنی کہ اس طرح کی تباہی جو ہٹلر نے جرمنی میں کی تھی
वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उस तरह का उसको हॉलोकॉस्ट कह रहे हैं, ये जूस के खिलाफ जो की थी उसने, लाखों को मार दिया था, तो हम उस तरह का हॉलोकॉस्ट न्यूक्लियर का कि ईरान को मतलब है कि हम सफा हिस्ट्री से मिटा देंगे। और खुदा के बंदो, एक तुम्हारी तरफ से पाकिस्तान की मिन्नत कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, फिर तुम कहते हो कि पाकिस्तान के कहने पे हमने तो जनाब वो जो ऑपरेशन फ्रीडम था स्टेट ऑफ हुर्मत वाला, उसको भी हमने उससे विड्रॉ हो गए। तो आप क्यों इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं कि ईरानियन ने कहा है कि तुम ठीक है, फिर आओ, फिर देखो, फिर तुम ऐसी बातें करोगे, ऐसे बयाना दोगे, इस तरह की थ्रेट दोगे, तो फिर कर लो, पीस प्रोसेस कर लो। ब्रिगेडियर साहब, आपने एक चीज को खास तौर पे अभी जो जिक्र किया, और ये ऐसा हो भी रहा है कि यूएई के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वो एक नया फ्लैश पॉइंट शुरू हो गया है ईरान का और यूएई का। तो अगर ये नया फ्लैश पॉइंट है, तो इज इट गोइंग टू ट्रिगर समथिंग एल्स नाउ? देखें, अब बात समझ आ रही है। ये जो अब अमेरिका के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि जनाब जो प्रो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं वहां पे अमेरिका के अंदर रोग एलिमेंट्स इंक्लूडिंग दोज इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, वो हो गए, इसराइल हो गया, इंडिया हो गया और यूएई। ये नहीं चाहते कि भाई किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट हो, ये चाहते हैं कि क्योंकि यूएई एक अड्डा बन गया इसराइल का। बल्कि आज तो मैं एक ऐसी स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था कि इसराइल की गालिबन पार्लियामेंट, नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट, उन्होंने कहा हम ट्रंप के इस ईरान के साथ जो अमन मुआहदा है। सर, हमारा थोड़ा कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिकॉज योर वॉइस वाज लिटिल बिट फंबलिंग। सॉरी, आप ठीक है? बीच में ये कट हो गया था। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी जी बिल्कुल। सो ब्रिगेडियर साहब, यस, नाउ इट इज वेरी क्लियर। लेकिन बिफोर दैट बीच में मामला रुक गया आधे मिनट के लिए। मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं कि लग ये रहा है कि ये कुव्वतें जो सबोटाज करना चाहती पीस प्रोसेस को, डिस्पाइट पाकिस्तान बेस्ट एफर्ट, ये दो मुसलमान मुल्कों को लड़ाने में तकरीबन कामयाब हो गई हैं, यूएई और ईरान। और अब एक चीज पक्की हो गई है कि यूएई तो पक्का इसराइल के कैंप में चला गया। Sir, I have to go for the last question before कि अभी एक तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मार का हक हम आज भी कह रहे हैं कि we did very excellent। और इसके साथ अगर हम मिडल ईस्ट में देखें तो एक कॉल ऐसी भी है जो कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के प्रेसिडेंट को किया और उससे अपनी कंसेंट शो की, अपना कंसर्न शो किया। क्या इस चीज का कोई इफेक्ट आएगा? यानी इन द फ्यूचर ये पॉसिबल है कि यूएई और सऊदी अरेबिया थोड़े क्लोजर हो जाएं? देखें, यूएई और सऊदी अरेबिया क्लोजर हो सकते हैं क्योंकि यूएई के अच्छे इस अपना सऊदी अरेबिया के जाहिर बात अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। और हमने ये भी देखा है कि कभी सऊदी अरेबिया ने ओपनली कोई इसराइल के खिलाफ या कोई उनकी मजम्मत कभी नहीं की है। हाँ, ईरान के साथ उनके मामला तो रहे माजी में, लेकिन वो पाकिस्तान के एफर्ट से वो काफी उनमें बेहतरी आई है पिछले 2-3 सालों में। और अभी भी आप देखें कि जब ईरान ने जब अमेरिकन बेसिस पे या कोई सऊदी ऑयल फैसिलिटी पे अपने मिसाइल फायर किए थे, तो लग ये रहा था कि सऊदी रिटेलिएट करेंगे तो बहुत खौफनाक जंग छिड़ जाएगी। लेकिन सऊदी ने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बात मानी और बेटर सेंस प्रिवेल उन्होंने नहीं किया। लेकिन यूएई भी बात समझने की कोशिश करें, भाई यूएई जो है वो क्लियरली इसराइल का फॉरवर्ड अड्डा है, फॉरवर्ड बेस है इस रीजन में। ईरान ने कहा कि स्टेटमेंट आज जारी की है कि हम अब यूएई को अपना हमसाया नहीं समझते, ये एक एनिमी ऑफ द स्टेट है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो सबोटेयर्स
اور یہ جو اسپالر قوتیں ہیں یہ کامیاب ہو رہی ہیں دو مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانے کے لیے, اور وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں. سر آپ کا بریگیڈیئر صاحب ویری گڈ انالیسس, اینڈ وی آر جسٹ شارٹ آف ٹائم بٹ وی ول ریئلی لو ٹو انوائٹ یو اگین ٹو آور پروگرام. آپ کا بہت شکریہ, اینڈ وی ہیو ٹو دس پروگرام از گوئنگ ٹو کنکلوژن, اینڈ دا کنکلوژن از coming a feedback from our viewers. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا on our program Diplomatic Economy on 89 TV. Thank you very much.